अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 8305 यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड की एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए, एक उस्ताद के लिए सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता। एक कामयाब उस्ताद वो होता है जो अपने क्लासरूम को इस अंदाज में संभाले कि वहाँ सीखने के लिए एक पुरअमन, मुनज़्ज़म और मुस्बत माहौल पैदा हो जाए। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि उस्ताद अपने तलबा, क्लास की जगह, वक्त और सीखने के वसाइल को इस तरीके से मुनज़्ज़म करे कि तमाम बच्चे बगैर किसी रुकावट के आसानी से सीख सकें। ये सिर्फ डिसिप्लिन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है कि जिससे उस्ताद ये तय करता है कि क्लास में हर बच्चा सीखने के अमल में शामिल हो, कोई रुकावट ना हो और एक ऐसा माहौल बने जिसमें बच्चों को सीखने का शौक भी हो और आज़ादी भी। ठीक है, तो अब ज़रा इस पर्पस को समझते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ऐसा तालीमी माहौल बनाएं जहां पढ़ाने वाला इत्मीनान से पढ़ा सके, सीखने वाला पूरी तवज्जो से सीख सके और कोई शोर शराबा या गैर ज़रूरी खलल ना हो और क्लास एक टीम की तरह काम करे। याद रखें कि एक उस्ताद जितना भी काबिल हो, अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं बना पाता तो ना वो पढ़ा पाएगा और ना बच्चे सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम ये है कि हम क्लास को मैनेज करना सीखें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, अच्छा सिलेबस है और बेहतरीन अंदाज़े तदरीस है, लेकिन अगर क्लास में शोर है, बच्चे बातें कर रहे हैं या कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, तो क्या आप अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्लासरूम मैनेजमेंट किसी भी कामयाब उस्ताद की पहली ज़रूरत है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट वो बुनियाद है जिस पर एक कामयाब तालीम का घर खड़ा होता है। अगर बुनियाद ही मजबूत ना हो तो ऊपर की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है जी, अभी हमने क्लासरूम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब हम इसकी बाकायदा तारीफ को समझते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को हम यूँ बयान करते हैं कि ये हिकमत अमलियों, तरीक़ेकार और उसूलों का एक मजमुआ है जो असातिज़ा अपने क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने, तलबा को मुतहरिक करने और एक मुस्बत तालीमी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इस तारीफ को आहिस्ता आहिस्ता समझाती हूँ। ठीक है, हिकमत अमली, तरीक़ेकार और उसूल, यानी उस्ताद के पास कुछ ख़ास तरीके होते हैं जिनके ज़रिए वो क्लास को चलाते हैं। इन तरीक़ों में शामिल होता है कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बच्चों को कैसे मुनज़्ज़म रखना है और अगर कोई मसला हो तो उसे कैसे हल करना है। ठीक है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट अपने अंदर क्या-क्या चीज़ें समोए हुए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग ऑफ कंटेंट, यानी उस्ताद जो मज़मून पढ़ा रहा है वो बच्चों को इस अंदाज में समझाए कि बात फ़ौरन समझ आ जाए और वक्त भी ज़ाया ना हो। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी उस्ताद ऐसी सरगर्मियाँ या तरीके अपनाता है जो बच्चों को दिलचस्पी से सीखने पर आमादा करें, जैसे कि ग्रुप वर्क, सवाल जवाब और ड्राइंग्स वगैरह। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी क्लास में कुछ उसूल और मामूलात यानी रूटीन्स मुकर्रर हों, जैसे कि हाजिरी का तरीका, सवाल पूछने का वक्त, खामोश रहने के उसूल, ताकि सीखने का अमल जो है एक डिसिप्लिन तरीके से हो। फिर इसमें आ जाता है यूज ऑफ सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स। एक कामयाब उस्ताद सिर्फ सबक ही नहीं पढ़ाता, बल्कि वो ये भी देखता है कि बच्चे जज्बाती तौर पर ठीक हैं या नहीं, क्या वो खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, क्या उनका दिल सीखने को चाह भी रहा है कि नहीं। ठीक हो गया जी। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, यानी कि एक मुकम्मल अमल है जिसके ज़रिए टीचर एक ऐसा माहौल कायम करता है जहाँ खुद बच्चा जो है वो खुद को महफूज महसूस करता है, इज़्ज़तदार माहौल में सीखता है और सीखने के लिए पुरजोश रहता है।
ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ ایک اچھا استاد وہی ہے جو اپنی کلاس کو نہ صرف علم دے بلکہ ایسا ماحول بھی دے جہاں ہر بچہ دل سے سیکھے، سوال کرے، خوش رہے اور آگے بڑھے، اور یہ سب کچھ کلاس روم مینجمنٹ کی مدد سے ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور ایک کامیاب استاد کے لیے یہ کتنی ضروری ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے اور اس کے اہم اجزاء یا عناصر یعنی کہ کی ایلیمنٹس کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کلاس روم مینجمنٹ کو مکمل بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے اسکول وائڈ ڈسپلن تھرو کریکولم، یعنی نصاب کے ذریعے اسکول بھر میں نظم و ضبط کا قیام۔ دیکھیں، ایک کامیاب اسکول وہ ہوتا ہے جہاں ہر کلاس، ہر ٹیچر اور ہر بچہ ایک جیسے اصول اور اقدار کو مانتا ہے۔ اگر ہر استاد الگ الگ اصول بنائے تو بچوں کو الجھن ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسکول کا نظم و ضبط صرف اصولوں پر نہیں بلکہ پورے نصاب یعنی کریکولم کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، بالکل اسی طرح جیسے ہم ریاضی یا انگلش پڑھاتے ہیں، ہمیں بچوں کو اچھا رویہ، عزت، وقت کی پابندی اور تعاون سکھانے کے لیے بھی باقاعدہ سبق دینے چاہیے۔ فار ایگزامپل، ہم اپنے کریکولم میں ایسی کہانیاں شامل کریں جو سچ بولنے کی اہمیت بتائیں۔ ہم اخلاقی تعلیم یا شہری تعلیم جو سیوکس ہے، اس کے ذریعے بچوں کو سکھائیں کہ اسکول میں اور معاشرے میں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم گروپس ایکٹیویٹیز کے ذریعے ٹیم ورک، برداشت اور احترام سکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب اسکول کے سارے اساتذہ اور سارے بچے ایک جیسی زبان اور ویلیوز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں نظم و ضبط میں کنسسٹنسی آتی ہے۔ کسی بچے کو شکایت نہیں ہوتی کہ فلاں استاد سخت ہے اور فلاں نرمی کرتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اسکول کا ماحول کیسا ہے اور ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اگر کریکولم کے ذریعے ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو پھر کلاس میں لڑائی جھگڑا کم ہوگا، بات چیت بہتر ہوگی اور استاد کو بار بار ڈانٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بچے خود نظم و ضبط کا حصہ بن جائیں گے، صرف استاد کے نگرانی پر انحصار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسکول وائڈ ڈسپلن تھرو کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ نظم و ضبط کو پڑھائی کا حصہ بنائیں، لیسنز اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں، تب ہی ہم ایک پازیٹیو، اسٹرانگ اور سکسیسفل تعلیمی ماحول قائم کر سکتے ہیں جو پورے اسکول میں نظر آئے گا، نہ کہ صرف ایک کلاس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اس کا کی ایلیمنٹ ہے وہ ہے کلاس روم ڈسپلن۔ ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ نظم و ضبط پورے اسکول میں کیسے کام کرتا ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے کلاس روم میں نظم و ضبط کو کس طرح مؤثر طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ استاد اپنے کلاس روم میں ایک ایسا ماحول بنائے جہاں ہر بچہ سکون سے سیکھ سکے، اور اگر کوئی بچہ قواعد توڑے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ استاد کلاس کے شروع میں ہی اپنے بچوں کے لیے واضح ایکسپیکٹیشنز اور کانسیکوینسز طے کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو بچے کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ ان سے کیا توقع کی جا رہی ہے، اور اگر یہ توقعات پوری نہیں کرتے تو کیا ہوگا۔ مثلاً جب ٹیچر بات کر رہے ہوں تو آپ کو خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائے، اپنی کلاس میں یہ بات بتائے۔ ٹھیک ہے، یا موبائل فونز آپ کلاس میں نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ قواعد ہیں جو پہلے سے بتا دیے جائیں اور ان کو بتا دیجیے گا ٹیچر آپ سے کیا توقع کر رہا ہے، اس کی امپورٹینس کیوں ہے۔ تو دیکھیں، بچوں کو نا یہ واضح طور پر بتانا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تاکہ وہ جان سکیں کہ اگر وہ قواعد توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر استاد یہ واضح کر دیں گے تو بچے زیادہ ذمہ دار ہوں گے اور انہیں ایک حد میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ کلاس میں بات کرتا ہے تو اس کو بس یہ بتانا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ کلاس کے لیے مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اسے سمجھانا کہ کلاس روم میں ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوتا ہے تاکہ سب سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم بچوں کو صرف سزا دیتے ہیں تو ہم ان کے جذبات کو تکلیف
سکتے ہیں اور وہ بیزار ہو سکتے ہیں ہم سے، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ رہنمائی کا رویہ اپنائیں گے تو وہ اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ کریں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ کلاس میں بات کر رہا ہے تو ٹیچر فوراً اسے سزا دینے کے بجائے اسے نرمی سے یہ بتائے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور سب کو سننا ضروری ہے تاکہ سیکھنے کا عمل صحیح طریقے سے چل سکے. اس سے بچہ نہ صرف یہ سیکھے گا کہ کیا درست ہے، بلکہ اس کا احترام بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو کلاس روم میں نظم و ضبط قائم کرنے کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ استاد اپنے بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ بہتر سیکھنے کے ماحول میں رہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اس کے لیے استاد کو واضح توقعات اور نتائج بتانے کے ساتھ ساتھ رہنمائی کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ آ جاتا ہے کی ایلیمنٹ، وہ ہے کلاس روم بیسڈ رولز. کلاس روم کے اصول ہمارے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا رویہ اپنانا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو کلاس روم میں جو اصول ہوں گے وہ کم اور واضح ہونے چاہیے. اگر آپ بہت سارے رولز رکھیں گے تو بچے جو ہے وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ انہیں کس اصول کی پیروی کرنی ہے. اس لیے صرف چند اصول رکھنے چاہیے جو کہ بہت ہی واضح ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپس میں احترام سے بات کریں تو آپ کا یہ رول جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے احترام سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ رول صاف اور واضح ہے اور بچوں کے لیے اسے سمجھنا بھی آسان ہے اور اپنانا بھی. سیکنڈ یہ کہ ان اصولوں کو پازیٹیو وے میں بیان کریں، یعنی اصول کو نہ کہنا کے بجائے کہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً ہم کلاس روم میں خاموش رہ کر سنیں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے بتایا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ نے کلاس میں شور نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ اصول آپ کا ایسا ہو کہ اس کو نہ کہنا کے بجائے آپ اس میں کیا کرنا ہے کا ایلیمنٹ ایڈ کریں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. ٹھیک ہے، آپ پازیٹیو رول بنائیں گے نا تو وہ زیادہ اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے بچے کے ذہن پہ. بچوں کو اصول بنانے میں شامل کریں. جب آپ بچوں کو خود اصول بنانے کا موقع دیتے ہیں نا تو ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ان اصولوں کو زیادہ مخلصی سے اپناتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ بچے کو ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں رولز بنانے میں. تو آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کلاس روم میں کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے اور پھر ان سے تجاویز لے سکتے ہیں. جب وہ اصول خود بناتے ہیں تو ان میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اصول ان کے لیے ہیں اور ان کا حصہ ہیں اور پھر وہ ان کو زیادہ سنجیدگی سے اپناتے ہیں. ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن کلاس میں بچوں سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کلاس روم میں خاموشی سے بات کرنی چاہیے، اور ان سے اس پر رائے لے سکتے ہیں. اس سے بچے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فیصلہ کرنے میں شریک ہیں اور اس کا اثر ان کے رویے پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈینٹس کلاس روم کے اصولوں کو کم، واضح اور مثبت انداز میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہر بچہ ان اصولوں کو آسانی سے سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے. اس کے ساتھ ہی ان اصولوں میں بچوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اصولوں کی ذمہ داری لے سکیں اور انہیں دل سے اپنائیں. اب ہم اپنے نیکسٹ ایلیمنٹ پر آتے ہیں اور وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈس آف اسٹوڈینٹس. ٹھیک ہے، جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ بچوں کی ضروریات کو کیسے پہچاننا ہے اور ان کے مطابق کلاس روم مینجمنٹ کو کیسے بہتر بنانا ہے. اسٹوڈنٹس کی ضروریات کو پہچاننا یعنی یہ سمجھنا کہ ہر بچہ تعلیمی، جذباتی اور سماجی طور پر کن چیزوں کا محتاج ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر بچہ مختلف ہے. اس کے سیکھنے کی رفتار، سوچنے کا انداز اور جذباتی سطح دوسرے بچوں سے مختلف ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں ایک استاد کی حیثیت سے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تعلیمی طور پر زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً کچھ بچے میتھس میں کمزور ہوتے ہیں، کچھ کو پڑھائی کا شوق نہیں ہوتا. ایسے بچوں کو ہم عام طریقے سے نہیں پڑھا سکتے بلکہ ہمیں ان کے لیے خاص طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے جذباتی طور پر حساس ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ گھر سے پریشان ہو کر آئے ہوں یا کسی
اور پرابلم کا شکار ہوں، ہمیں ایسے بچوں کے ساتھ محبت، نرمی اور تحمل سے پیش آنا ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کو سماجی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شرمیلے ہوں، کسی سے بات نہ کرتے ہوں، یا گروپ ورک میں حصہ لینے سے گھبراتے ہوں، انٹروورٹ ہوں۔ ہمیں ان بچوں کو آہستہ آہستہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی تربیت دینی ہوتی ہے۔ تو بطور ٹیچر ہمیں ہر بچے کے رویے، اس کے انٹرسٹ، خاموشی یا باتوں سے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور ہمیں اپنی تعلیم دینے کا انداز بھی اسی کے مطابق بدلنا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہر بچہ مختلف ہے، تو ہمیں پھر ایک جیسا طریقہ تدریس سب پر لاگو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز یعنی تفریق کے ساتھ تعلیم دینا سکھانا ہوگا پھر ہمیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اگر کسی بچے کو پڑھنے میں مشکل ہو تو ہم اسے آڈیو لیکچرز فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ خاموش ہے تو ہم اسے جوابات لکھنے کا موقع دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی بات لکھ کے بتا سکیں۔ کچھ بچوں کے لیے تصویری مواد مؤثر ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے چارٹس، ماڈلز یا ویڈیوز استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹ سسٹمز بھی ضروری ہوتے ہیں، جیسے اسکول میں کونسلر کی مدد سے ہم کلاس میں بچوں کی طرف سے تعاون، والدین کی شمولیت، یہ سارے جو عوامل ہیں، یہ سب مل کر بچے کی مکمل ترقی میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کی ضروریات کو پہچاننا ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمیں صرف تعلیم دینا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر بچہ کیا محسوس کر رہا ہے، اسے کیا درکار ہے، اور ہم کیسے اس کی تعلیم کو بہتر اور آسان بنا سکتے ہیں۔ جب ہم ان کی تعلیمی جذبات اور سماجی ضروریات کو پہچانیں گے، تب ہی ہم ایک مؤثر، ہمدرد اور منصفانہ کلاس روم بنا سکیں گے۔ نیکسٹ کی ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے انوالومنٹ آف میجر اسٹیک ہولڈرز۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ کلاس روم میں نظم و ضبط اور تعلیمی کامیابی کے لیے صرف استاد کی کوششیں کافی نہیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے والدین، کیئر گیورز، اسکول کا اسٹاف اور کمیونٹی کے لوگ۔ ان سب کی شمولیت سے ہمیں ایک مضبوط اور حمایتی نظام یعنی کہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ملتا ہے، جو صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہوتا بلکہ پورے ماحول میں پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا نقطہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ والدین، کیئر گیورز یا اسکول کا اسٹاف اور کمیونٹی کے لوگ سب کو اس عمل میں شامل کیا جائے۔ یہ لوگ جو بچے کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کی شمولیت سے بچہ گھر سے بھی وہی اصول اور رویے سیکھتا ہے جو اسکول میں سکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل والدین کا کردار بہت اہم ہے اس میں، کیونکہ بچے زیادہ تر وقت اپنا والدین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگر والدین اسکول کے اصولوں اور طریقوں سے آگاہ ہوں گے تو وہ گھر پر ان اصولوں کی پیروی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول کے دیگر اساتذہ، کینٹین اسٹاف اور جو کلیننگ اسٹاف ہے، وہ بھی بچوں کی تربیت میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اگر ان سب کا تعاون ہو تو بچے ہر جگہ وہی سیکھیں گے جو استاد یا اسکول چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے پھر اگر ہم کمیونٹی کی بات کریں تو کمیونٹی کے لوگ بھی بچے کے تعلیمی سفر کا حصہ بن سکتے ہیں، مثلاً مقامی کاروبار یا کمیونٹی سینٹرز، جہاں بچے کو مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ ٹھیک ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تو جب یہ تمام افراد ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بچے کے لیے ایک مضبوط حمایتی نظام بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کو اسکول میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ اسے گھر اور کمیونٹی میں بھی دکھتا ہے، اور اس سے اس کے سیکھنے کے عمل کو مزید تقویت ملتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کرتے ہیں جو بچے کے لیے محفوظ، حوصلہ افزا اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تو اس سے ایک ایسا سپورٹ سسٹم بنتا ہے جو صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اگر اسکول، والدین، کیئر گیورز اور کمیونٹی کے لوگ آپس میں تعاون کرتے ہیں تو بچوں کو ہر جگہ وہی چیز سکھائی جائے گی جو اسکول میں سکھائی جا رہی ہے۔ لہٰذا بچوں کی تعلیم و تربیت میں صرف استاد کا نہیں بلکہ والدین، کیئر گیورز، اسکول کا اسٹاف اور کمیونٹی کے اراکین کا تعاون بھی ضروری سمجھیں۔ اس طرح ہم ایک مضبوط حمایتی نظام قائم کرتے ہیں جو بچے کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشل ایموشنل لرننگ کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ میں سے اکثر نے یہ سنا ہوگا کہ صرف اکیڈمک لرننگ کافی نہیں ہے، بلکہ بچے کی سوشل اینڈ ایموشنل اسپیکٹ پر بھی توجہ دینا ضروری ہے، اور یہی سوشل ایموشنل لرننگ کا مقصد ہے۔ بچوں کو اپنے جذبات کو سمجھنے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی تعلیم دینا۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کچھ جو اہم اسکلز سکھائیں، جیسے ایمپتھی۔ یہ ایک بہت ضروری اسکل ہے جس میں بچہ سیکھتا ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کو کلاس میں پریشانی ہو یا وہ غمگین ہو تو دوسرا بچہ اس کی حالت کو سمجھ کر اس کے ساتھ ہمدردی دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں سیلف ریگولیشن۔ اس میں بچہ سیکھتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہو یا کسی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہو تو اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر کلاس میں کوئی بچہ غصے میں آ جائے تو اسے یہ سکھانا کہ وہ گہری سانس لے یا ایک لمحے سوچے تاکہ وہ اپنے رویے پر قابو پا سکے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس میں جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن بھی آ جاتا ہے۔ اب دو بچے آپس میں جھگڑے اختلافات ہوں تو بچہ سیکھتا ہے کہ وہ کس طرح پرامن طریقے سے اپنے اختلافات کو حل کر سکتا ہے بغیر لڑائی یا توہین کے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہیں تو وہ کیسے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمام اسکلز بچوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بچے ان اسکلز کو سیکھتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہتر فیصلے کرتے ہیں بلکہ ان کی کلاس روم میں بھی بہتری آتی ہے، ان کے تعلقات میں بہتری آتی ہے اور وہ آرام سے اپنے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے یہ ہے کہ یہ بچوں کے رویے اور ان کی تعلیمی کارکردگی دونوں میں بہتری لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بچے اپنے جذبات کو سمجھنا اور قابو پانا سیکھتے ہیں تو ان کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسکول میں زیادہ پرسکون رہتے ہیں، ان کی رہنمائی بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنے کام پر بہتر توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بچے اپنی حساسیت اور ہمدردی کو بڑھاتے ہیں تو وہ کلاس میں زیادہ فعال اور پازیٹیولی حصہ لیتے ہیں، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ سوشل ایموشنل لرننگ کا مقصد صرف بچوں کو تعلیمی کامیابی دینا نہیں بلکہ انہیں زندگی کے اہم سماجی اور جذباتی پہلوؤں پر بھی سکھانا ہے۔ جب بچے ایمپتھی، خود کو قابو میں رکھنا اور تنازعات کا حل کرنے کی اسکلز کو سیکھ لیتے ہیں تو نہ صرف ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے بلکہ ان کی تعلیمی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں فزیکل سیٹنگ اینڈ کلاس روم انوائرمنٹ۔ آپ میں سے اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف پڑھائی اور ٹیچرز کا جو کردار ہے وہی اہم ہے، لیکن جو ماحول اور سیٹنگ ہم کلاس روم میں بناتے ہیں اس کا بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کلاس روم کی جو ترتیب ہے، سیٹس کا جو انتظام ہے، ٹیبلز کی جگہ وغیرہ کا طلبہ کے آپس میں بات چیت، تعلقات اور مشغولیت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کا کلاس روم بہت زیادہ بکھرا ہوا اور بے ترتیب ہو تو طلبہ آپس میں بات چیت کرنے میں مشکل محسوس کریں گے اور ان کا انٹریکشن کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بچے آپس میں کام کرنے والے ہیں وہ الگ الگ بیٹھے ہوں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائیں گے تو ان کی مشغولیت اور گروپ ورک بھی متاثر ہوگا۔ لیکن اگر سیٹنگ ایسی ہوگی کہ بچے ایک دوسرے کے قریب ہوں تو وہ آپس میں آسانی سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ فلیکسیبل سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ کلاس روم میں مختلف سیکھنے کے انداز کو سمو سکتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہر بچہ ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھتا، کچھ بچے گروپ ورک میں بہتر سیکھتے ہیں، کچھ بچے انڈیویجولی کام کر کے بہتر محسوس کرتے ہیں اور کچھ بچے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے فلیکسیبل سیٹنگ کا انتظام بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کلاس روم میں فلیکسیبل سیٹنگ رکھیں، یعنی مختلف سیٹنگ کے آپشنز ہوں جیسے کہ گروپ سیٹنگ، انفرادی سیٹنگ یا مختلف سیکھنے کے ایریاز ہیں، تو بچے اپنے سیکھنے کے انداز کے مطابق جگہ کا انتخاب کریں گے۔ اگر کسی بچے کو گروپ ورک کرنا پسند ہے تو وہ گروپ ورک کی جو آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ٹیبل کی تو وہ وہاں پر بیٹھنا پسند کرے گا۔ اگر کسی بچے کو انڈیویجول کام کرنا پسند ہے تو وہ ایک الگ کونے میں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بچہ خود
خود کو منظم کر کے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک پرسکون سیٹنگ میں بیٹھ کر سیکھ سکتا ہے۔ یہ فلیکسیبل سیٹنگ بچوں کو اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق سیکھنے کا موقع دیتی ہے، جس سے ان کا سیکھنے کا تجربہ مزید بہتر ہوتا ہے۔ جب بچے اپنے سیکھنے کے انداز کے مطابق سیٹنگ میں بیٹھیں گے تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھیں گے اور ان کی مشغولیت میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا کلاس روم کی مینجمنٹ اور سیٹنگ صرف جگہ کا انتظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم تعلیمی حکمت عملی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ رول ماڈلنگ بائی ٹیچرز اینڈ کیئر گیورز۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی بچوں کو سکھاتے ہیں اس کا اثر صرف آپ کے الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے رویے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو خود وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو آپ اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سلیقے سے بات کریں، احترام کریں، ایماندار رہیں اور محنت کریں، تو سب سے پہلے آپ کو خود یہ تمام خصوصیات دکھانی ہوں گی۔ رول ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچوں کو بتانے کے بجائے انہیں دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بچوں کے لیے آپ کا رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کلاس روم میں خود احترام سے بات کریں اور اخلاقی طور پر درست رویہ اختیار کریں تو بچے بھی آپ کو دیکھ کر وہی سیکھیں گے۔ مثلاً اگر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ توقع رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور شائستگی سے بات کریں، تو آپ کو بھی ایسی ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر آپ خود غصے میں آ کر کسی سے بات کریں یا انصاف نہ کریں تو بچے یہی سیکھیں گے اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے بات کریں گے۔ آپ کا رویہ صرف ایک وقت کا نہیں بلکہ مسلسل اور مستقل ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے عمل میں احترام، پیشہ ورانہ سلوک اور دھیما رویہ دکھاتے ہیں تو آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا رویہ ان کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں کہ آپ کلاس روم میں ہمیشہ خوش اخلاق اور پیشہ ور رہیں۔ آپ جب بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے سنتے ہیں اور انہیں احترام دیتے ہیں تو بچے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسی ہی بات چیت کریں گے، اور یہی جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کلاس روم میں محفوظ ماحول قائم کرتا ہے۔ اگر آپ مستقل اخلاقی طور پر درست رہیں تو آپ کی کلاس کے بچے بھی آپ سے سیکھ کر ایسے ہی سلوک کریں گے، اور یہ نہ صرف آپ کے رویے کو بہتر کرتا ہے بلکہ بچوں میں اعتماد، احترام کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو جب آپ کلاس میں آ کر بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، انہیں غصے یا چیزوں کو فوراً ٹھیک کرنے کے بجائے سنجیدگی سے سمجھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کا رویہ بھی بہتر ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رول ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دکھانا ہے جو آپ اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ کلاس روم میں اخلاقی طور پر درست، پیشہ ور اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بچے آپ کو دیکھ کر یہی سیکھیں گے اور وہ بھی اسی طرح کے پازیٹیو رویے کو اپنائیں گے۔ اسی طرح نہ صرف آپ کے بچوں کا رویہ بہتر ہوگا بلکہ کلاس روم میں ایک محفوظ اور پازیٹیو ماحول بنے گا جہاں بچے سیکھنے میں زیادہ دلچسپی لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ ایک متحرک اور جاری عمل ہے جس میں ہمیشہ تیاری، مشاہدہ اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف کنٹرول کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا ماحول تخلیق کرنے کے بارے میں ہے جہاں بچے سیکھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ کلاس روم میں چینجز آتی رہتی ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کا رویہ، ان کی ضروریات اور ان کا سیکھنے کا انداز ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک کامیاب ٹیچر ہمیشہ کلاس روم مینجمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہے اور نئی اسٹریٹجیز اور طریقوں کو اپناتا رہتا ہے تاکہ کلاس روم میں سیکھنے کا ماحول بہتر سے بہتر ہوتا جائے، ٹھیک ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ کا مقصد جو ہے وہ صرف کنٹرول کرنا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب صرف طلبہ کو قابو میں رکھنا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا محفوظ، معزز اور فعال ماحول تخلیق کریں جہاں بچے نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی ذاتی ترقی بھی کر سکیں۔ جب بچے اپنے استاد سے احترام اور مدد دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی احترام دیتے ہیں اور اپنے سیکھنے کے عمل میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ کا مقصد ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر اور کامیاب ہو۔ ایک ایسا ماحول بنانا جہاں بچے بغیر کسی رکاوٹ یا پریشانی کے سیکھ سکیں اور ان کا دل اور دماغ تعلیم میں مشغول ہو۔
یہ عمل اساتذہ کی اسٹریٹجیز، ان کے رویے اور ان کی رول ماڈلنگ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ آپ کی کلاس میں اگر بچوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، تعاون کرنے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا تو ان کے سیکھنے کا عمل زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹیچرز کا جو رول ہے کلاس روم مینجمنٹ میں وہ بہت اہم ہے۔ ٹیچر کے رول ماڈلنگ، تدابیر اور حکمت عملیوں سے کلاس روم کا ماحول بہتر بنتا ہے۔ ٹیچر کا رویہ، ان کی توقعات اور ان کا پیشہ ورانہ سلوک بچوں کو سیکھنے کی سمت فراہم کرتا ہے۔ اگر ٹیچر ہمیشہ واضح ہدایات دیتا ہے، مثبت رویہ رکھتا ہے اور بچے کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ سب کچھ کلاس روم کی کارکردگی اور سیکھنے کے ماحول کو بہتر بناتا ہے۔ آخر میں کلاس روم مینجمنٹ کا مقصد ایک ایسا پروڈکٹیو یعنی پیداواری، احترام سے بھرپور اور دلچسپ ماحول بنانا ہے جہاں بچے انگیج ہوں اور سیکھنے میں دلچسپی دکھائیں۔ جب بچے اپنے ٹیچر سے احترام اور مؤثر تعلیم دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی ان باتوں کو اپناتے ہیں اور کلاس روم میں سیکھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کلاس روم مینجمنٹ ایک مسلسل عمل ہے جو صرف کنٹرول کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسے مؤثر، احترام سے بھرپور اور دلچسپ ماحول بنانے کے بارے میں ہے جہاں بچے سیکھ سکیں اور اپنی ترقی کر سکیں۔ اس میں استاد کا کردار بہت اہم ہے اور اگر استاد صحیح حکمت عملیوں کو اپنائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سیکھنے کا ماحول بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا پہلا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آپ کے جو بھی فیڈ بیکس ہوں، اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں تو ضرور مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔